1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ہی ترجمے ہوئے. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز پہلے. پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے ہیں. یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی. قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ بتاتے تھے، لوگ سن لیتے تھے. اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے. یہ پوچھ رہے ہیں لوگوں نے، شکر کرو کہ آپ پوچھ رہے ہیں. ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے، پھر کہیں گے ماما کی تو بیان کیتے ہی. جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. جی ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ. ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਪਰ ਯਕੀਨ ਬਾਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ. ਸੋ ਅੱਲਾ ਪਰ ਯਕੀਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ. ਸੋ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ ਅਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਡੀਪ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਓ, ਲਾइक शेयर तक कमेंट करके अपने विचार जरूर दिया करो. तो आ जाओ करते हैं वीडियो स्टार्ट. वहुवल काहिरु फौका इबादिह, और वो छाया हुआ है अपने बंदों के ऊपर, गालिब, यानी चुसक नहीं सकता कोई उसकी मर्जी के बगैर. वहुवल हकीमुल खबीर, और वही हिकमत वाला है और खबर रखने वाला है. कुल अय्यु शैइन अकबरु शहादा, ऐ नबी इनसे फरमाओ, बताओ सबसे बड़ी शहादत कौन सी हो सकती है. कुलिल्लाह, तुम फरमाओ अल्लाह की शहादत. शहीदुम बैनी व बैनकुम, वो गवाह है तुम्हारे और मेरे दरमियान. यानी मुझे किसी और गवाही की जरूरत नहीं है कि मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा रहा हूं, वो देख रहा है. तुम अगर मेरी बात नहीं मान रहे हो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अल्लाह गवाह है कि मैंने अपना पैगाम जो मुझे अल्लाह ने सुपुर्द किया था तुम तक पहुंचा दिया. व ऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउंज़िरकुम बिहि व मन बलग, और ये भी इनसे कह दो कि अल्लाह ने मुझे कुरान वही इसलिए किया है ताकि इसके जरिए मैं तुम्हें भी डर सुनाऊं और जिस तक भी ये किताब पहुंच जाए. ये वही आयत जो हमने सैकड़ों दफा यहाँ पे तिलावत की है. सूरतुल अनाम आयत नंबर 19, इसी में मेरा रिसर्च पेपर है इमामुल अंबिया की दावत कुरान, उसके टाइटल में ये आयत लिखी हुई है, रिसर्च पेपर नंबर 4. तुम फरमाओ कुरान मुझे इसलिए वही किया गया ताकि इसके ज़रिए मैं तुम्हें डर सुनाऊं. अच्छा मुझे बताएं, अगर अल्लाह के नबी जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने कुरान के ज़रिए लोगों को आखिरत का डर सुनाना है, अल्लाह की तरफ माइल करना है, तो इसका मतलब है कि इससे बेस्ट सिलेबस तो कोई नहीं हो सकता. रसूलुल्लाह से बड़ा टीचर कोई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान से बेहतरीन सिलेबस ही कोई नहीं है. तो ये बाबों ने अपनी किताबें लिख के उम्मत को क्यों थमाई हुई है? इनसे ज़रा पूछें. फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाने सुन्नत, 14 सितारे, ये पकड़ के क्यों इन्होंने हवाले किए हुए हैं? कि कुरान में कोई नक्स था और हुक्म ये हो रहा है कि नबी तुमने भी इस कुरान के जरिए तबलीग करनी है और जिस तक भी पहुंच जाए. कुरान पहुंचा, लेकिन आप देख लें क्या खिदमत की इन लोगों ने. 1000 साल से इस्लाम यहां आया हुआ है, किसी ने कुरान का तर्जमा नहीं किया. ये तो पिछले 100-150 साल में ही तर्जमे हुए. बुखारी का पहला तर्जमा 1920 में हुआ है, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले. पहले इनसे पूछें आप क्या करते रहे. यहाँ की लोकल लैंग्वेज थी फारसी, फिर उर्दू बन गई. कुरान फारसी में ट्रांसलेट क्यों नहीं किया? शाह वलीउल्लाह दिलवी ने पहली दफा किया. 5 साल तक छुपे रहे, लोगों ने फतवे जारी कर दिए. ये कुरान अरबी में था, इसने तहरीफ करके फारसी में कर दिया. क्योंकि वलीउल्लाह दिलवी ने ये यानी ऑब्जर्व किया उन्होंने कि भाई इस कौम का तो कोई हाल नहीं है. कुरान तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना हमारे अजदाद ने सीखी, ना इन्होंने सीखनी है. तो ना इन्होंने अरबी सीखनी है, ना इन्होंने कुरान पे चलना है, तो बेहतर है कुरान को नेटिव लैंग्वेज में कर दिया जाए. जिस तरह हमने यूट्यूब का मॉड इख्तियार किया है, हमें पता है कि मदरसों में इन्होंने कोई दीन नहीं सिखाना, ना इन्होंने सही बात लोगों को बतानी है, तो फिर हम अल्टीमेटली ये जो एक डिजिटल मॉड हमारे पास मौजूद है, हम लोगों तक बात पहुँचाएं. तो जब फतवे जारी हुए 5 साल तक वो छुपते फिरे. ये आज आपको फैशन नजर आ रहा है ना, ये सारे बुजुर्गान दीन के जो लेटेस्ट 20वीं सदी के बुजुर्गान दीन है, इनके तर्जुमे ये जिद्दम जिद्दा हुए हैं. जब एक हुआ दूसरे ने कहा अच्छा मैं भी करता हूँ. शाह वलीउल्लाह दिलवी के बेटे ने उर्दू में तर्जुमा कर दिया,
پھر آگے دیوبندی اس ترجمے کو لے کے چلے تو بریلویوں کو فکر پڑ گئی, انہوں نے اپنا ترجمہ کر لیا, پھر بریلویوں کے اندر اپنے ترجمے شروع ہو گئے, پھر شیعہ نے کہا کہ چلو ہم بھی اپنا ترجمہ کرتے ہیں. یہ انہوں نے زدم زدہ کیا ہے. میں علا وجہ بصیرت آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کے اسلام کے ساتھ زیرو انٹرسٹ تھا. ورنہ مجھے بتائیں جن بابوں کے نام یہ وضو کے ساتھ لیتے ہیں انہوں نے کیوں نہیں ترجمے کیے؟ اس لیے کہ وہ ان سے زیادہ سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا کہ چودراہٹ ختم ہو جائے گی, اور دیکھ لیں ہو گئی ہے. ویژن ہے سی ویسے ایک گل ਹੈਗੀ ਇਹ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ. ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਫੇਕ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ. ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਅਜਮੇਲ ਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਹੈ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ. ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਫਿਲਾਸਫਰ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆ ਕੇ. ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਣਾ اور پہ گیا, ان کو مجبوراً کرنی پڑی, اللہ کی تقدیر غالب آ گئی. نہ کرتے تو کیا کرتے, کیونکہ وہ جب ایک کام شروع ہو جائے دراڑ ڈل جاتی ہے نا. تو اپنی طرف سے انہوں نے اپنے ترجمے تفسیریں کر کے کوشش کی کہ قرآن کے فتنے کو, جس کو یہ فتنہ سمجھتے ہیں آزمائش, دبایا جائے, لیکن الٹا گلے پڑ گیا. کیا کرتے, اور آج ان کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے. احادیث کے ترجمے بھی ہو رہے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ ایک دیوبندی نے کتاب لکھی ہے مناقب ابی حنیفہ, اس کے مقدمے میں لکھا ہے دور حاضر میں حدیث کی کتابوں نے زندیقیت کا دروازہ کھول دیا ہے. پہلے ہم لوگوں کو مسئلہ بتاتے تھے, لوگ سن لیتے تھے, اب جب مسئلہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں دسو کتنے لکھے ہے. یہ پوچھ رہے ہیں لوگوں نے, شکر کرو کہ پوچھ رہے نے. ایک او وقت آنا ہے پہلے ایک تو ترن گے, پھر کہیں گے ماما کہ تو بیان کیتے ہی نہیں کیتا دیتے لان کر. یہ دن دور نہیں جے, ابھی تو آپ سے یہ لادہ پوچھتے ہیں نا سر, یہ جس طرح ہمارے ایک بھائی فون کر کے کہتے ہیں مولانا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, کوئی آیت ہے, کوئی حدیث ہے. یہ اس دن تو ڈر جاؤ تو لوگ کنوں پکڑ کے تو لاون گے کہ کیا کر رہے ہو تسی, کوئی چیز لکھی ہے کدھر. تو انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا, انہیں پتا تھا کام ڈل جانا ہے اور ڈل گیا. یہ اسلام کی خدمات ہے جی. کسی نے بخاری کا ترجمہ نہیں کیا, بتائے نا جی, کوئی لائے نا جی, اے جی سلطان باہو نے قرآن کا ترجمہ کیتا جی, ہے مزہ آ گیا تھوڑی گل, ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کیوں کرنے تھے میرے بھائی, انہوں نے اپنی شاعریاں لکھ کے آپ کو حوالے کی, اپنی کتابیں حوالے کی, تاکہ آپ قرآن و حدیث سے دور رہیں. اللہ کا شکر ہے آج مبارک دور ہے, ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم لوگوں کہتے ہیں پڑھو اپنے ترجمے اور بتاؤ, جو پڑھتا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا, اس کا ترجمہ کوئی بھی پڑھ لے اپنے مکتب فکر کا, کوئی شیعہ ہے سنی ہے, پڑھے اور بتائے یہ کیا توحید لکھی ہوئی. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو قرآن اس لیے وہی ہوا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں, تبلیغ اس کے ذریعے کروں, اور جس تک بھی یہ پہنچ جائے, میری کوشش ہے جہاں تک پہنچ جائے تو یہ پہنچ جائے, یعنی وہ بھی اسی کے ذریعے آگے تبلیغ کرے. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, کیا تم اس بات کے اوپر گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ, اے نبی تم فرماؤ میں تو اس طرح کی کوئی گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اے نبی تم فرماؤ کہ وہ تو نہیں ہے مگر اکیلا, یکتا الہ, معبود. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ, اور میں اعلان برات کرتا ہوں ہر اس ہستی سے جسے تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے. میرے بھائی میٹھی میٹھی باتیں تو ہو ہی نہیں سکتی نا. قرآن تو پھر کڑوی بات کرتا ہے. قرآن صرف توحید بیان نہیں کرتا, جو توحید کے مقابلے پہ طاغوت ہے اس کی نفی بھی کرتا ہے. یہاں سے آ کے ہمارا اختلاف شروع ہو جاتا ہے. ہمارے واعظین صرف تبلیغ کا ایک رخ بیان کرتے ہیں, اس کی وجہ سے دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, عقائد کی کوئی اصلاح نہیں ہوتی, کیونکہ نیگیٹو پہلو وہ بتاتے ہی نہیں ہیں ڈر کے مارے. جب تک آپ نیگیٹو پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, پازیٹیو کی قدر لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی. عربی میں کہا جاتا ہے نا کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی قدر نہیں آتی, پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی قدر نہیں آتی.
اسی طریقے سے جب تک آپ بابوں کی پھیلائی ہوئی گمراہی کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تب تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ توحید میں کس لیول کا رکھنا اس امت میں ڈال دیا گیا. اور یہ کتاب بھی صرف اس لیے محفوظ ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے، ورنہ انہوں نے کتاب کے ساتھ بھی کام ڈال دینا تھا. اتنا کام تو ضرور ڈال دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے قرآن کے بالکل اپوزٹ تفسیر کر دی ہے. پہلے صفحے ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਆਨ ਹੀ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਆ. ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ. تعریف شروع کر دی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترجمہ سب نے یہ کیا ہے. تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا مانگتے ہیں. آگے چھوٹا سا حاشیہ لگا ہوگا. یہ جو بزرگان دین کو پکارا جاتا ہے، اولیاء اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی سے ہوتی ہے. یعنی وہ اللہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ تو نے ادھوری بات کی تھی، ہم نے کمپلیٹ کر دی ہے. ہاں، تفسیر عثمانی دیوبندیوں کی سب سے مشہور تفسیر محمود الحسن دیوبندی، دیوبند کے آپ سمجھ لیں بڑوں میں سے، انہوں نے ترجمہ لکھا تھا. اس کے اوپر حاشیہ بعد میں لکھا شبیر احمد عثمانی نے، جنہوں نے محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا. تقی عثمانی صاحب کے ابا جی کے استاد مفتی شفیع صاحب. اور تفسیر کیا لکھ رہے ہیں ایاک نستعین کی؟ کہ یہ بزرگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے ہی ان کے بارے میں. اسی وجہ سے سعودیہ انہوں نے پھر اس پہ پابندی لگائی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پابندی لگا دی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کے بارے میں جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پروفیسیز موجود تھیں. میں نے قرآن کے تعارف میں بھی تورات اور انجیل کی آیات ٹیمپرڈ فارم میں بھی آج جو موجود ہے بائبل، وہ پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں پروفیسیز موجود ہیں. اور اللہ نے اس کو بیان کیا، یہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانا جاتا ہے، کہ یہ وہی پیغمبر آخر الزمان ہیں جن کی پروفیسیز ہماری کتابوں میں موجود تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اب کبھی ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی انہوں نے طے کر لیا اپنے بات نہیں ماننی، دیٹس آل. تو اللہ نے انہیں زبردستی کیوں ہدایت دینی ہے؟ سوئے ہوئے شخص کو تو جگایا جا سکتا ہے، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے اس کو جگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ غیرت مند ہے. اللہ آپ سے بھیک نہیں مانگتا کہ آپ اللہ کو مانیں. یہ ذہن میں رکھیے، اللہ بہت بے پرواہ ہے. پیغمبر تو پھر بھی تھوڑا ٹالریٹ کر جاتے تھے نا، کہ چلو بات نہیں قبول کی، پھر چلے گئے، تیسری بار چلے گئے. ایون اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا بھی، عتاب بھی فرمایا، تب بھی چلے گئے امت پہ شفقت کی خاطر. ورنہ تو قرآن بار بار نہ کہتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے. ایک دفعہ ہی اللہ کا کہنا کافی تھا نا. بھائی حضور اس چیز کو، حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں بخاری مسلم میں آتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جانے لگے، حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے. بعد میں کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اتنی جرت کیوں کی، کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے. حضور نے وہاں بھی تعویل کر لی کہ بھئی حضور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ چاہے تم ان کے لیے مغفرت مانگو یا نہ مانگو، میں انہیں بخشوں گا نہیں. تو اللہ نے کہا کہ مانگو یا نہ مانگو، تو میں ٹرائی مار کے دیکھ لیتا ہوں. شفقت کا پہلو تھا. ادروائز جو حضرت عمر سمجھے تھے وہ صحیح تھا. عربی لنگوسٹک میں یہی کہا جاتا ہے کر لے جو کچھ کرنے، میں نہیں مانگنی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن حضور اس کی بھی پلیز ہے. پھر اللہ نے اس سے بھی واضح الفاظ میں کہا کہ نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھنا، نہ اس کی قبر پہ کھڑا ہونا. یہ بار بار حضور کی شفقت کا پہلو تھا. رحمت للعالمین ہونے، صفت رحمت غالب ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ بھی رحم فرمانے والا ہے، لیکن اللہ کی جو بے پرواہی والی صفت ہے نا، یہ سب سے بڑی الارمنگ چیز ہے انسان کے لیے، جس سے ہر وقت ڈرنا چاہیے. اللہم من نحیی. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੋਲਰ ਨੇ
ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਗਾਵ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਿਸਟਰੀ ਸਟੱਡੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲੇਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ, ਬਾਕੀ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਾ ਹੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।